लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, सरकार वावला कर रही है। एलजी साहब को ब्लेम कर रहे हैं। एलजी साहब कहता है हमारे पास, हमने इनके हवाले किया, जो इनके पास है वो कर नहीं रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लोगों के मसला मसाइल की जिक्र किया है कि हम इनको हल करेंगे। आपको वो याद करके वो करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और मरकजी सरकार के बीच में वो तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। एलजी में चीफ मिनिस्टर का रोल क्या है, उसमें रह के आपको मेहनत करके काम करना। पहले भी 2008 से 2014 तक का स्लोगन हुआ और आज भी वो विक्टिम कार्ड चला रहा है। और कोई भी ट्रांसफर जो बांडीपोरा में होती है, आप पूछो कि उनकी ट्रांसफर कौन करा रहा है। अगर आप इमोशनल पॉलिटिक्स को साथ दे रहे हैं, दिस इज द बेस्ट लॉट, यू शुड ऑलवेज सपोर्ट। अगर आप डेवलपमेंट को साथ दे रहे हैं, फिर आप लोगों ने गलती की। अमेजिंग टीवी में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। मेरे साथ साबिक हमले बांडीपोरा उस्मान मजीद साहब है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? सब कुछ डिस्टर्ब है, लोग बदल है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, सरकार वावला कर रही है। एलजी साहब को ब्लेम कर रहे हैं। एलजी साहब कहता है हमारे पास, हमने इनके हवाले किया, जो इनके पास है वो कर नहीं रहे हैं। सियासी तौर पर उथल पुथल है, परेशानी हुई है। एक साल से तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा जिससे हम कहें कि इस सरकार की कोई मेजर उपलब्धि है, कोई अचीवमेंट है जहाँ से लोगों को कोई राहत पहुँची। जो भी उन्होंने बात की, चाहे बिजली मुफ्त देने की बात की, चाहे उन्होंने गैस की बात की, चाहे राशन की बात की, चाहे 370 सबसे बड़ी बात। तो मुझे बताना कौन सा चीज़ जम्मू कश्मीर के अवाम को मिला है जिस पे हम ये कहेंगे कि कुछ राहत इस एक साल में मिली है। एक साल गुजरा, फेलियर। इट वॉज बेटर ड्यूरिंग द एलजीज रूल। उस वक्त तो लोगों के तो काम होते थे। अब आप कहेंगे कि मैग्डम पैचिंग वैचिंग हो रहा है, नरेगा का काम चल रहा है, ये रूटीन में चलता है, कंटिन्यूटी में चलता है। इसमें किसी एमएलए साहब का इतना रोल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बजट हर एक डिस्ट्रिक्ट को अपने मिलती है, उसका अपना हिस्सा मिलता है। अब हो सकता है वो क्या करते हैं, वो अपने मंजूरी नज़र लोगों के लिए उसमें उलट पुलट करने की कोशिश करें। बाकी उनका रोल कुछ नहीं है सीडीएफ के बगैर। सीडीएफ वो किनको देते हैं वो पता नहीं, लेकिन सीडीएफ से ही लोगों का पेट नहीं भरेगा। आपने जो नारे दिए, आपने जो बातें कही है, आपने जो इलेक्शन में मैनिफेस्टो सामने रखा है, आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज लोगों के मसला मसाइल की जिक्र किया है कि हम इनको ये हल करेंगे, आपको वो याद करके वो करना चाहिए था। एक साल में टोटल फेलियर है। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सरकार काम नहीं कर पा रही है, ऐसा हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और मरकजी सरकार के बीच में वो तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है? मुझे पता तालमेल की क्या बात है। अभी उन्होंने कहा एलजी काम करने नहीं देता, और वहां से एलओपी जो इनका है बीजेपी का, उसने कहा कि आज तक सिर्फ 19 फाइल्स गए हैं, पास की है, जो कैबिनेट में पास करके उन्होंने भेजे हैं गवर्नर साहब। अगर आप 19 फाइलें एक साल में भेज रहे तो होगा क्या? ये तो अफसोस की बात है। डिसीजन ले रहे हैं, आप स्टक हो जाओ और एलजी साहब को भेज दो, क्योंकि जो भी डिसीजन लेने होते हैं इनको आप कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में अथॉरिटी वो तो है उनकी उसमें सहमति चाहिए, फिर पता चलेगा वो नहीं कर रहा है। लेकिन आप कुछ यहाँ से भेजते नहीं हो, आप कुछ करते नहीं हो, आप एफर्ट्स करने कैजुअल लेबर्स की बात की है, उनकी भी आप बात, हमने 6 महीने में कमेटी बनाई, रिजर्वेशन की बात की कि 6 महीने में आपको रिपोर्ट देंगे। कहाँ कौन सा चीज़ उन्होंने इस साल में, एक साल में किया है? गवर्नमेंट ऑफ, मुझे नहीं लग रहा है कि उमर साहब को या इस सरकार को आज ये कहने की जरूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये सोचा कि हमने यूटी में इलेक्शन लड़ना है। यूटी में इलेक्शन में कॉन्शियस डिसीजन था उनका। पहले तो बोल रहे थे नहीं लड़ेंगे, लेकिन आफ्टर थॉट उन्होंने आया उन्होंने कहा कि अब हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम नहीं देंगे जी, हम कुछ लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे, बेहतर है इसमें। अगर आपको ये पता है तो फिर आपको उसी के दायरे में रह के, उसी सेटअप में, उसी जो आपके पास गिवन, जो आपके पास पावर्स हैं, जो डिफाइंड है एलजी में चीफ मिनिस्टर का रोल क्या है, उसमें रह के आपको मेहनत करके काम करना पड़ेगा। सर, आपको क्या लगता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो अलायंस है उसमें दरारें पड़ रही है, जिस तरीके से राज्यसभा में कांग्रेस को सीट शेयरिंग नहीं मिली? समझ में नहीं आ रहा इनकी दोस्ती है दुश्मनी क्या है। इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, उसके बाद कैबिनेट में नहीं आना, इनको हिस्सा नहीं मिलना, आज इनको पार्लियामेंट सीट नहीं मिलना, ये आपस में क्या याराना है, क्या दोस्ती है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है? सब
اس میں جموں کشمیر کی عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا ہے کہ ایک دوسرے خاص کر کانگریس کو یہ اکوموڈیٹ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کانگریس کے ساتھ الائنس تھی. ہمارے یہاں بھی یہاں کانسٹیچوئنسی میں کانگریس کا کینڈیڈیٹ پاس ہوا، جب میں ہارا وہ جیتا. تو اگر وہ اکٹھے تھے اس وقت نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے یک جنبش ان کو ووٹ ڈالے، سب نے یہاں کے ہمارے ایم ایل اے صاحب کو ووٹ ڈالے. پھر آج کا یارانہ کیسے ان کا ختم ہو رہا ہے، ان کی الائنس کیسے ختم ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. مجھے سمجھ میں سمجھتا ہوں کوئی ہے اس کے پیچھے راز، جس کی وجہ سے کون کس کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آنے والے وقت میں پتہ چلے. سر ان کے ایم پی نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہماری جو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے وہ بی جے پی کے قریب جا رہی ہے اور الائنس سے دور ہو رہی ہے. دیکھو ہم اپنی بات نہ کہیں، ہم ان کی یہ بات لے لیں. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن سے بھی دور رہیں گے، کمپیننگ نہیں کریں گے. کچھ تو ان کو پتا ہے کیونکہ وہ دلی میں ایم پی ہے، ان کو زیادہ پتا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریب گئے ہیں، اس کا یہ آپ کو مل رہا ہے، شاید یہ فیکٹ ہے. سر اگر اس ایک سال کی بات کریں، سرکار کو ایک سال پورا ہوا ہے، آپ اپنی کنسٹیچوئنسی بانڈی پورہ کے اندر دیکھیں گے تو کیا لگتا ہے اس ایک سال میں جو دعوے لے کر، جو مینیفیسٹوز لے کر اس میدان میں اترے تھے، ان پہ کام ہوا ہے؟ آپ نے دائیں بائیں گئے ہوگے، سنا ہوگا، لوگوں سے بات بھی کی ہوگی. پہلے آپ اپنا سروے کیجیے اور جینوئن سروے کیجیے. ایز اے میڈیا مین یو شوڈ گو اراؤنڈ اور سروے کریے کہ ہاں ایک سال میں بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر کیا ہوا ہے. تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا یا نہیں. آپ اپنے کیمرہ میں کہہ سکتے ہیں یہ کام ہوا، یہ کام ہوا، یہ بڑا پروجیکٹ ملا، یہ پروجیکٹ ملا، ادھر یہ ہوا، ادھر یہ ہوا، یہ آپ بتا سکتے ہیں. تو لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایم ایل اے صاحب وکٹم کارڈ لے کر وہ کہتا ہے میری کوئی مانتا نہیں. وہ ان نے پہلے بھی 2008 سے 2014 تک کا سلوگن دیا تھا اور آج بھی وہ وکٹم کارڈ چلا رہا ہے. اور کوئی بھی ٹرانسفر جو بانڈی پورہ میں ہوتی ہے، آپ پوچھو کہ ان کی ٹرانسفر کون کرا رہا ہے. اگر وہ ٹرانسفر پولیٹیکل اپوننٹوں کو عطاب کا شکار بنا رہا ہے، ٹرانسفروں میں اس کی چلتی ہے اور آپ کی سفارش یا کسی اور کے عام انسان کی سفارش کے لیے اس کے چلتا نہیں، کہتا جی میرا کوئی مانتا نہیں. یہاں تو 2 منٹ میں آپ لوگوں کو اکھاڑ کے پھینک کے ٹرانسفر کرتے. اس کا مطلب وہ ہی از پلینگ اے وکٹم کارڈ. بانڈی پورہ کے عوام کو انہوں نے آپ دیکھا ہوگا کس نے بات کی تھی، کون بات کر رہا تھا کہ میں واقعی ڈیولپمنٹ کے لیے لڑوں گا، اور کون بہانے بنا کے بیٹھا ہے. اس کی چوائس ہو گئی تھی کہ میں کہوں گا میں بانڈی پورہ سے جیت گیا، لیکن آفٹر آل ہی از این ایم ایل اے. بانڈی پورہ کے لوگوں نے زیادہ تر مجھے ووٹ دیے، ان کو تو نائت کیسے ووٹ آ گئے جہاں سے وہ جیت گیا، زیادہ ووٹ وہیں سے آئے. لیکن ایم ایل اے ہے نا، اگر وہ ایم ایل اے ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. 1 سال ضائع کیا بانڈی پورہ میں اپنے اپوننٹوں کو عطاب کا شکار بنانے کے لیے. کسی کو ادھر پھینکا، کسی کو گریز پھینکا، کسی کو یہاں سے نکالا. جسٹ ان ملازموں کو کام کرنے نہیں دیتا. ہم نے بھی ایسا کیا ہے. عثمان صاحب یہ انتقامی سیاست کیوں؟ یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی وہ کہتے ہیں میرا کوئی مانتا نہیں ہے. اگر یہاں یہ کر رہا ہے وہاں کیوں نہیں مان رہا ہے، وہاں ڈیولپمنٹ کی لڑائی کیوں نہیں لڑ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو چاہیے کہ اپنے لوگ دائیں بائیں آئے جو ان کے اپنے خاص ہیں، فیملی کے ہیں اور خاص ورکر ان کے ساتھی، ان کے اوپر وہ چلے، مزے سے چلے. جیسے سر این سی سرکار کہتی ہے کہ چلو ہمارے کام نہیں ہو رہے یا ایل جی ہونے نہیں دیتا ہے ایل جی سرکار میں، لیکن پھر یہ ٹرانسفرز وغیرہ جو کام ان کے خود کے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے نا بھائی صاحب. ٹرانسفر اسکینڈل بہت بڑا اسکینڈل. یہ وقت پہ نکل جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس نے ٹرانسفر کے لیے کس کو کتنے پیسے دیے ہیں. یہ ایک اسکینڈل ہے اور یہ اس سرکار میں ہر کوئی انجوائے کر رہا ہے اس چیز کو. ٹرانسپیرنٹ کھلی کرنا اور کہنا ہماری چلتی رہی، یہ بالکل دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. پریشانی کے عالم میں لوگ جائیں تو کہاں جائیں. لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے کام ہو. آپ نے بڑے مسئلے کو گول کیا، 370 کو گول کیا. 370 تو ختم ہی کر دیا آپ نے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں شاید یہ مدعا نیشنل کانفرنس میں بالکل ہی رکھا نہیں ہے، جبکہ انہوں نے ووٹ اس مدعے پہ لیے. انہوں نے ریاست اسٹیٹ ہوڈ پہ ووٹ، اسٹیٹ ہوڈ کی بات میں بعد میں آؤں گا. اس کے بعد انہیں پی ایس اے کے بارے میں اب کہا تھا ہٹائیں گے، پولیٹیکل ورکروں کو چھڑائے. انہوں نے کہا بجلی ہم آپ کو کتنے یونٹس مفت دیں گے. انہوں نے کہا ہم آپ کو ڈیلی ویجرز کو جلد سے جلد ہم ان کو پرمٹ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو گیس کے بارے میں بولا کہ گیس کا ایک مخصوص میں سلنڈر ہم ان کو فری دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم راشن کم گورنمنٹ آف انڈیا دے رہی ہے، ہم اس کا کوٹا بڑھائیں گے اپنے
اپنے UT کے بجٹ سے. ایک کام جو انہوں نے کیا, ایک وعدہ جو انہوں نے, میں میجر طور پہ یہ باتیں کر رہا ہوں, باقی آپ چھوڑیے, ان میں سے کون سا کام اس سرکار نے کیا ہے؟ Why are they enjoying this اپنا پاور, یہ پروٹوکول وغیرہ؟ اب لوگ پتہ نہیں جموں کشمیر کے عوام کے سوچ میں کیا ہے, اب وہ کیسے ان چیزوں کو لے رہے ہیں. اگر آپ ایموشنل پالیٹکس کو ساتھ دے رہے ہیں, دس از دا بیسٹ لاٹ, یو شوڈ آلویز سپورٹ دیم. اگر آپ ڈیولپمنٹ کو ساتھ دے رہے ہیں, پھر آپ لوگوں نے غلطی کی ہے, کیونکہ ان کا ڈیولپمنٹ ایجنڈا کبھی نہیں تھا. وہ ہمیشہ دے ہیڈ بین پلیئنگ پالیٹکس ود دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. سرکار کہہ رہی ہے یا ان کے چیف منسٹر کی 11 سال میں اتنا نہیں ہوا تو 1 سال میں کہاں سے ہوگا؟ آپ ہمیں 5 سال کا وقت دیجیے, پھر ہم سے سوال پوچھیں. دیکھیے یہ 5 سال کی بات ہے. فرسٹ ایئر آپ کا ایگزام ہے, پہلا پرچہ آپ نے 1 سال کے بعد دیا. 1 سال میں آپ نے کچھ چیزوں کا وعدہ کیا تھا جو آپ امیڈیٹلی کر سکتے ہیں. آپ 5 سال کے بعد کہو گے کہ میں گیس کے لیے سوچ رہا ہوں, 5 سال کے بعد میں نے یہ بنایا ہے, راشن کے لیے یہ بنایا ہے, کیا نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو ٹیلی ویژنس کے بارے میں, گیس کے بارے میں, یہ راشن کے بارے میں, پھر آپ اس کے یہ جو آپ نے ریزرویشن کی بات کی, اس کے بارے میں کوئی بلو پرنٹ لے کے آتے. پھر آپ نے اس کی بات کی ہے پولیٹیکل, یہ جو ہماری کھویا ہوا جو مقام ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے, کہ یہ تو 1 سال میں ہی آپ کا تھا. پھر آپ آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کو پورے 1 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوتا, اس کو 5 سال میں آپ دیکھ لیتے کہ ڈیولپمنٹ ہم نے کیسی کی. لیکن جو مین مدعے ہیں جن کے اوپر آپ نے الیکشن لڑا ہے, آپ پہلے ان پہ بتانا آپ نے کیا داغ بل ڈالی اس 1 سال میں. دیٹس اے کوسچن مارک. سر ایک آخری سوال رہے گا. PSA کی آپ نے بات کی, ایک سٹنگ ایم ایل اے پہ PSA لگا, ایک انوائرمنٹل ماہر پہ جو ہے NSA لگا, اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, وہ یہاں پر لوگوں کی آواز اٹھانا یا حق کی بات کہنا جرم ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس نے کیا کیا؟ آپ نے کہا حق کی بات کہنا, اس نے کیا کیا؟ دیکھیے سر, اگر مہراج ملک کی بات کرے, عام لوگوں کی آواز اٹھا رہے تھے, وہ لوگ اپنے لوگوں کے, ایک سٹنگ ایم ایل اے کا کام ہی ہے, اگر آپ یہاں پہ نمائندے چنے گئے تو آپ تو اپنے لوگوں کی بات کریں گے نا سر. میں مانتا ہوں یہ غلط ہے, لیکن آپ کو بھی حد میں رہنا چاہیے. MLA خدا نہیں ہوتا ہے, نعوذ باللہ. MLA کا کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ پاورز, جس کے حدود کے اندر اس کو کام کرنا. ہی کین ناٹ بی کہ گالی گلوچ کرے, لڑائی کرے, جھگڑا کرے, مار پیٹ کرے, ایسا نہیں. قانون نے اس کو, کانسٹیٹیوشن نے اس کو ایسا اجازت نہیں دیا. وہ تو اس نے غلط کیا. یہ سنیے نا, میں نے کہا, میں پہلے آپ کو بولا کہ غلط ہوا ہے, لیکن یہ کہ آپ کو بھی دیکھنا چاہیے, آپ کے معزز انسان مانے جاتے ہیں سماج میں. MLA پورے اس کانسٹیٹوئنسی کا نمبر 1 سٹیزن ہوتا ہے, اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یو آر دا برج بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ. سو یو کی ناٹ پلے اے رول کہ آپ ایسے چیزیں کرو گے جہاں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ غلط ہو گیا ہے. آج دیکھو, کل کون کہہ رہے ہیں غلط ہوا, میں کہتا ہوں غلط ہوا ہے. اسمبلی کیا اس کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ اسمبلی میں دیکھتے ہیں ان کا کیا طریقہ رہے گا. ابھی جو اسمبلی, کیونکہ رول ان کا بھی ہے کہ وہ اس کو کیسے کرے, نندا کرے, کیسے کرے. اسپیکر کا کیا رول ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر کا بھی اس میں اتنا رول نہیں اس کو چھڑانے میں. بالکل سر, وہ خواہ میں ان کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے. اس کے اوپر جو الزامات ہیں ان کے بنیاد پہ اس کو جیل ڈال دی گئی. میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. اس کو تھانے میں رکھ کے اگر FIR بھی کرنا تھا FIR کر کے چھوڑ دینا تھا. لیکن کیا کرو گے, وہی سرکار کہہ رہی ہے اس کے اوپر 16 FIR ہے. He also has to, everyone has to. میں MLA رہا ہوں, منسٹر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے بہت اونچا ہوں. جو پاورز کانسٹیٹیوشن نے آپ کو بھی دی ہے, مجھے بھی دی. تمیز کے حدود میں رہ کے اور اپنے پاورز کے ان کو دیکھ کے ہم نے وہ چیز کرنا چاہیے. ہر کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اس طریقے کا یہ کرنے کا ہنر ہو, کچھ بھی اچیو ہو سکتا ہے. لیکن سر, سونم وانگچو ایک انوائرمنٹل ماہر ہیں, یا پھر انہوں نے جب UT بنایا گیا تھا اسٹیٹ کو, تب انہوں نے خیر مقدم کیا تھا, ان پہ NSA لگا. تو اس کا کارن وہ دے رہے ہیں کہ اس نے ایسے کیا ہے. وہ کہہ رہے سے پرووکیشن کیا ہے. اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ہم اپنی مصیبت میں پڑے ہیں. لیکن یہ جو سرکار نے اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے, اس میں یہ کہا کہ انہوں نے یہ جو وائلیشن ہوئی ہے, وائلنس ہوئی ہے, اور کچھ لوگ مرے ہیں, پلس کچھ آفیسز جلائے گئے, کچھ گاڑیاں جلائے گئے,
لوگ زخمی ہو گئے 100 سے زیادہ, سیکورٹی فورس کے بھی, سویلین بیچارے بھی زخمی ہو گئے. تو وہ کہہ رہے ہیں اٹ از آل پرووکیشن آف دس مین, ہی ہیز بین پرووکنگ پیپل فار دا لاسٹ 2 months. تو بھوک ہڑتال پہ بھی تھا. یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کے پاس ہے, مجھے ان چیزوں کے بارے میں کہنا نہیں چاہیے. سپریم کورٹ نے کوئی اس کے چل رہا ہے, سب جوڈیشس, آئی شوڈ ناٹ ٹاک مچ اباؤٹ دس. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بانڈی پورہ کے سابق ایم ایل اے عثمان مجید صاحب تھے, جن سے ہم نے جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کی. مزید جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گے, جس طریقے سے ہم آج کل جو ہے یہاں پہ ہر ایک سیاسی شخصیت سے ملتے ہیں, مزید بھی شمارے ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا. اللہ نگہبان.